बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज जब मैं घर दाखिल हुआ तो मेरी बीवी रो रही थी। उसे रोता देखकर मेरे दिल को कुछ होने लगा। मैं उसके पास जाकर बैठा। उसे लाए हुए वो गजरे दिए जो मैं काफ़ी मोहब्बत से हमेशा उसके लिए ख़रीदा करता था, मगर वो गजरे देखते ही उसने मेरा हाथ झटक दिया और बोली, बस ये मोहब्बत तुम्हारी बंद कमरे तक ही रहती है। कभी तुमने दुनिया के सामने मुझे इज़्ज़त नहीं दी, वो इज़्ज़त जो हर बीवी को चाहिए होती है। मेरी बीवी का ये गिला सुनकर मुझे अजीब सा धचका लगा था। मैं तो आज उस पर अपनी मोहब्बतें न्यौछावर करने वाला था, लेकिन वो थी कि गिले शिकवों पर उतर आई थी। क्यों, क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे क्यों कह रही हो? मैंने तजस्सुस से पूछा। होना क्या था, आज भी आपकी अम्मी की कुछ सहेलियां आई थीं। उनके सामने मैं गई तो आपकी अम्मी ने साफ साफ कह दिया कि हमारी बहू कोई जहेज लेकर नहीं आई। बस फिर क्या था? इन लोगों ने मेरे पर इतनी बातें की कि मैं बता नहीं सकती। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था। मेरी बीवी की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। मैंने सोचा कि आज मुझे अम्मा से बात करना ही पड़ेगी। मेरी बीवी कोई भाग कर आने वाली बदकिरदार औरत नहीं थी, बल्कि वो बहुत ही सुलझे हुए घर की लड़की थी। मुझे उस पर अम्मा का यूं चिल्लाना, बातें करना, ताने देना बहुत बुरा लगा था। मैं उसी वक्त कमरे से निकलकर बाहर जाने लगा तो मेरी बीवी मुझे मना करने लगी। नहीं असगर, आप मत जाइएगा, आप अभी थके हुए हैं। वो मुझे बाहर जाता देखकर बोली, मगर फिर मेरे दिल में तो अपनी बीवी की मोहब्बत ठाठे मार रही थी। मैंने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अम्मा से इस बात का जवाब तलब न करूं। मैं आज जाकर उनसे पूछ कर रहूँगा कि आखिर वो ऐसी गिरी हुई बातें क्यों करती हैं। मुझे जब जहेज़ की ज़रूरत नहीं तो फिर वो तुमसे क्यों मांगती हैं? क्या मैं इतना बेगैरत हूँ कि मैं अपनी बीवी से जहेज़ लेता? ये बात कहकर मैं अपने कमरे से बाहर निकला। मैंने देखा मेरी अम्मा आराम से तख्त पोश पर बैठी अपनी किसी सहेली से गप्पें लगा रही थीं। उसे यही बता रही थीं कि मेरी बहू मेरे सामने बहुत झुक कर रहती है, जबकि मेरे दिल में आज अम्मा के लिए बेपनाह गुस्सा भरा हुआ था। अम्मा को देखते ही मैंने पूछा, अम्मा, मेरी बीवी से इस तरह से बात करने की क्या ज़रूरत थी? आपको जहेज़ का बहुत शौक़ है। क्या आपके माँ बाप वाला जहेज़ अभी तक आपके लिए काफ़ी नहीं जो आप मेरी बीवी से भी जहेज़ मांग रही थीं? बेटा, ज़ुबान संभाल कर बात करो। अम्मा ने बड़े मान से मुझे कहा था, तुम्हारी बीवी वाकई में कोई भी जहेज़ लेकर नहीं आई और फिर मेरी एक सहेली मिलने आ गई। तुम्हारी बेगम तो मासियों वाले हुलिये में बाहर आई थी। मुझे देखकर बहुत बुरा लगा। फिर जब मैंने कहा कुछ अच्छा पहन लेती कि आपने मुझे पहनने को दिया ही क्या है। हमेशा तो मैंने यही कपड़े पहने देखे उसको। जो चमकीले भड़कीले कपड़े वो बाहर पहनती है, क्या वो मेरे मेहमानों के सामने नहीं पहन सकती? अम्मा का गुस्सा भी बजा था, लेकिन मेरे सर पर तो कुछ और ही सवार था। अम्मा, आपने बहुत गलत बात की है। तो क्या अब तुम अपनी बीवी के लिए अपनी माँ से लड़ोगे? हाँ, लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ूंगा? अगर उसे मैं महफूज नहीं करूंगा आपसे तो फिर कौन उसके लिए उठ खड़ा होगा? शायद आप भूल रही हैं कि वो बहुत अमीर घर की बेटी है। उसने कभी ये छोटी छोटी बातें न देखी हैं न ही बर्दाश्त की हैं। अम्मी, आप तो समझ जाएं, आपने खुद गुर्बत देखी है, लेकिन बाकी लोग ऐसे नहीं हैं। इन लोगों के यहाँ जहेज़ का रिवाज नहीं है। आप तो ले देकर एक ही बात के पीछे पड़ जाती हैं। खुदा का खौफ करें अम्मी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं जाने लगा तो अम्मी ने मुझे रोक लिया। बेटा, एक बात सुनते जाओ। जिस गैर मर्द के मुआशके में मुब्तला हो जाती है, उससे दिन भर बातें करती रहती है। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत गैरतमंद हो? तुम्हारी बीवी पता नहीं कितनों के साथ सो चुकी है। अम्मा की ये बात सुनना थी कि मैं उन पर चीख उठा। इतने में मेरी बीवी भी कमरे से निकल आई। अम्मा ने उसे देखते ही मज़ीद बातें करना शुरू कर दी। अरे, गैरों के साथ रहने का इतना ही शौक़ था तो मेरे मासूम बेटे से शादी ही क्यों की? अम्मा की ये बात सुनना थी कि मेरी बीवी फूट फूट कर रोने लगी। देख रहे हो असगर, कितने घटिया इल्ज़ाम लगा रही हैं मुझ पर। अब तो इस घर में या मैं रहूँगी या तुम्हारी माँ रहेगी। अगर मैं इसी तरह इस पागलखाने में रहती रही तो कुछ दिन में मेरा ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। मैं किसी पागल खाने में पड़ी होंगी। हरगिज़ इस बुढ़िया के साथ अब मैं न रहूँगी। मेरी बीवी की बातें भी मुझे और परेशान कर रही थीं। मैं उसे मनाने के लिए कमरे में आ गया।
وہ بری طرح رو رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ اپنا بیگ پیک کر رہی تھی۔ اصغر، میں اب اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتی۔ تمہاری ماں مجھے بد کردار سمجھتی ہے۔ وہ یہ سوچتی ہے کہ میرا کسی اور کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ بتاؤ بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے زندگی بھر ایسا نہیں سوچا۔ تو پھر آپ کی امی یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری بیوی کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں اسے روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ مزید رو پڑی اور بولی کہ اب میں اس گھر میں تبھی رہوں گی جب آپ کی امی یہاں سے چلی جائیں، کیونکہ میں ایک ایسی عورت کے ساتھ نہیں زندگی گزارنا چاہتی جس کے لیے اس کی بہو بد کردار ہو۔ اچھا، اگر امی تم سے معافی مانگ لیں تو کیا تم یہاں رک جاؤ گی؟ آپ کی امی معافی نہیں مانگیں گی، اور مانگ بھی لیں تو وہ اپنے سوچنے کے انداز کو بدلیں گی نہیں۔ میں باہر گیا۔ میں نے سوچا کہ میں امی سے ایک بار بات کر لوں گا، کیا پتہ وہ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے یہ بات تسلیم کر لیں۔ میں نے اماں کے ہاتھ پکڑے اور کہا، اماں، آپ نے جو کچھ بھی اپنی بہو سے کہا ہے اس سے ایک بار معافی مانگ لیں۔ آپ خود بھی جانتی ہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا، بد زبانی کی، اس پر تہمت لگائی، وہ ایسی نہیں ہے، پھر بھی آپ نے یہ باتیں اس کے شوہر کے سامنے اسے بولی ہیں۔ آپ اس سے معافی مانگ لیں ورنہ میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ یہ بات سننا تھا کہ اماں غصے سے آگ بگولا ہو گئیں۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو بیٹا؟ میں اس سے کیوں معافی مانگوں؟ معافی بھی اس بات کی جو اس میں موجود ہے۔ میں نے کوئی جھوٹا الزام تو نہیں لگایا اس پر۔ یہ کیا کہہ رہی ہے کہ میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا؟ خدا کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اماں کی ڈھٹائی دیکھ کر مجھے اب غصہ آ رہا تھا۔ اتنے میں میری بیوی اپنا بیگ پیک کر کے باہر آ گئی۔ اصغر، میں جا رہی ہوں، اور دوبارہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش میں سفر شاید یہیں تک تھا۔ میری بیوی کے جانے کا سن کر میرے دل میں درد سا اٹھا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ آج اگر کوئی یہاں سے جائے گا تو وہ میری ماں جائے گی۔ میں نے اپنی اماں کی طرف نفرت بھری نظر سے دیکھا تو اماں مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگیں۔ بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بیوی ہے تمہاری، وہ واپس آ جائے گی۔ یہ تمہیں یوں ہی جذباتی کر رہی ہے، تم اس کی باتوں میں آ رہے ہو؟ اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرو گے؟ اماں، مجھے کچھ نہیں سننا، آپ اس گھر سے نکل جائیں۔ آپ کی وجہ سے میری خوشیوں کو نظر لگ گئی ہے۔ کھا گئی ہیں آپ اپنے بیٹے کی خوشیوں کو۔ خدا کے لیے جان چھوڑے میری اور نکل جائیں یہاں سے۔ مجھے آپ کا سایہ بھی اس گھر میں نہیں چاہیے۔ میں نے اماں کو یہ کہہ کر دروازے کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ اماں بھی ڈٹ کر کھڑی ہو گئیں۔ کیوں بیٹا، میں کیوں جاؤں؟ تم دونوں ہی نکل جاؤ۔ یہ گھر میرے نام پر ہے، میرے شوہر کا گھر ہے یہ۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہ بات کرنے کی؟ اماں یہ بات بول کر مجھے مزید تیش دلا رہی تھیں، جبکہ میری بیوی سہم کر ایک کونے میں کھڑی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ تبھی میں نے اماں کا بازو پکڑ لیا۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کی آنکھوں کا کنارہ نم ہو گیا تھا، مگر وہ ابھی بھی اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھیں۔ بیٹا، تم غلط کر رہے ہو، پچھتاؤ گے اپنی ماں کو گھر سے نکال کر۔ اور میں کیوں نکلوں یہاں سے؟ تم جاؤ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس عمر میں مجھ سے اس طرح کی بات کریں گی تو میں آپ کو یہاں رہنے دوں گا؟ یہ کہہ کر میں نے اماں کا بازو پکڑ کر گھسیٹنا شروع کیا۔ اب اماں کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ ایک جوان اولاد جب اپنے ماں باپ کے سامنے اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو ظاہر ہے ان کے لیے اس سے زیادہ دکھ کا لمحہ کوئی نہیں ہوتا۔ آج اگر میرا شوہر زندہ ہوتا تو تمہیں اس گھر سے نکال دیتا۔ تم اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہو بیٹا۔ تمہاری بیوی تمہیں بھڑکا رہی ہے۔ میری بات سن لو۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے نکلتے اب وہ اپنی بات پر نرم پڑ گئی تھیں، لیکن اب مجھے غصہ آ چکا تھا۔ نہیں ماں، میں تمہیں اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ تم نے جو بھی کیا ہے مجھے کبھی اس سے خوشی نہیں ملی۔ تم جیسی ماؤں کو گھر میں نہیں اولڈ ہاؤس میں رہنا چاہیے۔ یہ کہہ کر میں نے اماں کو دھکا دیا تو وہ دروازے پر جا لگیں۔ میں شاید بہت بدبخت بیٹا تھا، اس وقت ان لمحات کی سختی کو اور نزاکت کو محسوس نہیں کر پایا۔ میں جو کر رہا تھا میری بیوی نے مجھے ذرا بھی نہیں روکا۔ اگر کوئی دل والی، احساس والی عورت ہوتی تو شاید آگے بڑھ کر ہزار اختلافات کے باوجود بھی اپنے شوہر سے یہی کہتی کہ نہیں، میری بوڑھی ساس کے ساتھ ایسا مت کرو، مگر میری بیوی پتھر دل بنی کھڑی رہی اور میں بھی اسے خوش کرنے کے لیے اپنی ماں کے ساتھ لڑتا رہا۔ اماں نے اب میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ بیٹا، سب لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، کہیں گے کہ نازیہ نے کیا اولاد کو پالا ہے، اس نے اسے بڑھاپے میں گھر سے نکال دیا۔ بیٹا، میری تو سبھی
سہیلیوں کو، بہنوں کو اور میرے میکے والوں کو یہ لگتا ہے کہ میرا بیٹا میری بہت عزت کرتا ہے۔ میں نے تیرے لیے سب سے لڑائی جھگڑا مول لیا، میں نے کسی کی بات نہیں سنی، بس میں تیرے کہنے پر چلتی رہی، تیری خوشی کے لیے کوشش کرتی رہی۔ سب نے مجھے یہ لڑکی بھی گھر لانے سے منع کیا تھا، لیکن میں نے صرف تیری خوشی دیکھی۔ بیٹا، اب اگر وہ بدکردار نکل آئی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں جو بھی کہتی ہوں سچ کہتی ہوں۔ تم اپنی ماں پر شک کر رہے ہو، اچھا نہیں کر رہے۔ تمہاری یہ اداکاری اب میرے کام نہیں آئے گی اماں، نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ میں نے یہ کہہ کر دروازہ کھولا اور اماں کو باہر دھکا دے دیا۔ اماں کی آواز اس کے بعد نہیں آئی، شاید وہ خاموش آنسو سے رو رہی تھیں۔ میں نے کمرے کا دروازہ تک رہی تھی۔ ان دنوں نومبر کے مہینے کے شروع کے دن تھے اور میری اماں باہر شاید سردی میں بیٹھی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے احساس بھی ہوا کہ میں نے یہ بہت غلط کر دیا، مگر اسی لمحے میری قاتل اداؤں والی بیوی میرے سامنے آ گئی۔ اس نے اپنی باہیں میرے گلے میں ڈال دیں اور بولی، آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں جیسے میں نے اپنے گھر والوں کو آپ کے لیے چھوڑ دیا، بالکل ویسے ہی آج آپ نے اپنی ماں کو میرے اوپر اتنا گندا الزام لگانے پر چھوڑ دیا۔ ہم دونوں کی زندگی بہت حسین گزرے گی، ہم نے ایک دوسرے کی محبت کے لیے سب کچھ چھوڑا ہے۔ مجھے آپ پر بہت فخر ہے۔ آپ جیسے شوہر قسمت والی عورتوں کو ہی ملتے ہیں جن میں اتنی ہمت ہو کہ وہ اپنے اور اپنی بیوی کے درمیان آنے والے اختلافات کو جڑ سے اتار پھینک سکیں۔ آپ نے تو میرا دل جیت لیا ہے اور میں بھی آپ کو اتنا خوش رکھوں گی کہ زندگی بھر آپ نے کبھی ان خوشیوں کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا، کبھی میری زبان سے کوئی گلہ نہیں سنیں گے آپ۔ بس آپ کی اماں کی باتیں میرے دل کو لگی تھیں، پر اب ہمارے بیچ نہ میرے گھر والے آئیں گے نہ آپ کے گھر والے۔ میں اپنے ابا کے گھر جانے کا سوچوں گی بھی نہیں، چاہے ہماری کتنی بھی بڑی لڑائی کیوں نہ ہو جائے۔ جب آپ نے اپنے گھر والوں کو نکال دیا ہے تو پھر میں کیوں ہمارے بیچ اپنے گھر والوں کو لاؤں گی؟ بس یہ کہہ کر اس نے مجھے رام کر لیا۔ پھر میں راز و نیاز کی ایسی دنیا میں گم ہو گیا جس کا خمار انسان سے کچھ بھی کروانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ رات میری بیوی نے مجھ سے محبت بھری باتیں کرتے ہوئے گزار دی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، بار بار میری بہادری کی تعریف کرتی، بار بار محبت جتاتی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اسے میرا یہ قدم بہت اچھا لگا ہے، پر پتہ نہیں کیوں بار بار مجھے اپنی ماں کا خیال بھی آ رہا تھا۔ اتنی زیادہ خوشیاں اپنی بیوی کو دینے کے بعد میں اس کے چہرے پر کوئی غم نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دل میں بہت بار خیال آیا کہ میں اپنی ماں کو واپس لے آؤں، لیکن پھر سوچا کہ نہیں، اگر ایسا کیا تو میری بیوی کے سامنے میں بالکل زیرو ہو جاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ میں سونے کے لیے لیٹ گیا تھا، مگر میرے کانوں میں ہلکی ہلکی آواز گونج رہی تھی۔ میری بیوی اس وقت گہری نیند میں کھو چکی تھی۔ میں کمرے سے باہر آیا تو مجھے گھر کے دروازے کے باہر سے آواز آ رہی تھی۔ یہ سن کر مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے جا کر مین گیٹ کے پاس کان لگا کر سننا چاہا۔ دیکھا تو وہ تو میری ماں کی آواز تھی۔ میرا کلیجہ کٹ گیا تھا۔ اپنی ماں کو رات کی اس پہر روتے ہوئے دیکھ کر میرا دل بہت گھبرا چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی ماں کو کمرے کے اندر لے آتا ہوں، اس سے معافی مانگ لیتا۔ میں ہمیشہ چابیاں بھول جاتا تو سنبھالنے کے لیے اسے ہی دیتا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں مایوسی اتر آئی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی بیوی کو جگا کر اس سے اپنی اماں کو اندر لانے کا کہتا ہوں، لیکن پھر مجھے اس کی حسین ادائیں یاد آ گئیں۔ میں جانتا تھا کہ اگر وہ ایک بار اس گھر سے چلی گئی تو پھر بہت زیادہ عرصہ گزارنے کے بعد ہی واپس آئے گی۔ اس کے حسن نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ میں تو جیسے جکڑا گیا تھا اس کی ان حسین اداؤں میں جو وہ مجھے دکھا کر اپنا غلام بنا لیتی تھی۔ میں دروازے کے پاس ہی بیٹھ گیا، اماں کی سسکیاں سننے لگا۔ میری ماں رو رو کر دعائیں کر رہی تھیں، لیکن کیا دعائیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں واپس ٹہلتے ٹہلتے اپنے کمرے تک آ گیا۔ میری ماں اس قدر رو رہی تھی اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کیا میں اتنا مجبور اور مظلوم تھا؟ بس یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ میں کب سویا مجھے نہیں پتا۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے تقریباً 7 بج رہے تھے۔ میں نے دیکھا میری بیوی کمرے میں نہیں تھی۔
میں اٹھ کر باہر آیا، مجھے لگا وہ کچن میں میرے لیے ناشتہ بنا رہی ہوگی، لیکن جب میری نظر ڈرائنگ روم پر پڑی تو میں نے دیکھا میری بیوی وہاں صوفے پر بیٹھی تھی۔ مجھے اس کا یوں بیٹھنا بہت عجیب سا لگا، وہ ایسے بیٹھی ہوئی تھی جیسے کہ کسی سے ملنے جا رہی ہو۔ میں کچن سے ڈرائنگ روم میں آیا تو مجھے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی سانسیں اوپر نیچے ہو رہی تھیں، وہ بہت کنفیوزڈ لگ رہی تھی۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر میں نے پوچھا، کیا بات ہے، تم اتنی ڈری ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ میری بات سن کر اس نے خود پر قابو پایا اور بولی، ایسی بات تو نہیں ہے، میں نے کیوں گھبرانا، بس اب اس گھر میں ہم دونوں اکیلے ہیں تو مجھے آپ سے تھوڑا تھوڑا ڈر لگتا ہے۔ اس نے بڑے شرارتی لہجے میں اکیلے ہیں تو مجھے آپ سے تھوڑا تھوڑا ڈر لگتا ہے۔ اس نے بڑے شرارتی لہجے میں یہ بات کہہ کر میرا سارا دھیان بٹا دیا تھا۔ کیا تم نے دروازہ کھولا؟ اماں کہاں گئی ہیں؟ نہیں، میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ کیا پتہ تمہاری اماں باہر ہی پڑی ہوں، پھر تمہارا دل نرم پڑ جائے اور تم اس مصیبت کی بوری کو اٹھا کر گھر کے اندر لے آؤ۔ بھائی، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر تم نے میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر میری ہر بات ماننا ہوگی۔ نہیں بیگم، میں ایسا کب کہہ رہا ہوں کہ میں اماں کو واپس لے آؤں گا؟ میں تو بس پوچھ رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ محلے والے یہ کہیں کہ بہو نے ساس کو گھر سے نکال دیا۔ اگر ایسا ہوا تو پھر ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا، تمہارا اور میرا نام خراب ہوگا، لوگ ہم سے نفرت کریں گے۔ ہاں، کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، چلو ہم جا کر تالا کھول کر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پڑی بھی ہیں یا چلی گئی ہیں۔ مجھے اتنا، ہم نے جو فیصلہ کر لیا اب ہم اس پر ڈٹے رہیں گے۔ چابیاں لے کر وہ صحن کی طرف بڑھنے لگی، میں بھی دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس نے تالا کھولا تو سامنے میری اماں پڑی تھیں۔ اماں نے اپنا سر گملے پر رکھا ہوا تھا، گویا وہ یہاں سے کہیں نہیں گئی تھیں۔ یہ دیکھ کر میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میں اپنی ماں کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں اپنی اماں کو واپس لے آؤں گا، معافی مانگوں گا ان سے، یہ میری ماں ہے، میری جنت ہے، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ دیکھو وہ مجھے چھوڑ کر نہیں گئی، اسی طرح بیٹھی ہے۔ میں بہت بدبخت بیٹا ہوں جس نے اپنی ماں کو رات کے اندھیرے میں گھر سے نکالا، پتہ نہیں وہ مجھے معاف بھی کریں گی یا نہیں۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھا، اماں کو سر سے پکڑ کر اٹھانے لگا کہ اس نے مجھے دھمکی دے دی، اصغر اگر تم نے ایسا کیا تو میں ابھی اسی وقت انہی کپڑوں میں اپنے باپ کے گھر چلی جاؤں گی۔ تم نے دیکھا نہیں تمہاری ماں نے کتنی بڑی بات کر دی میرے کردار پر؟ ابھی بھی اگر وہ مجھ سے معافی مانگ لیں گی تو ٹھیک ہے، میں انہیں اس گھر میں اپنے ساتھ رکھنے پر تیار ہوں، لیکن تم دیکھ لینا ابھی بھی یہ جاگ کر یہی رٹ لگائیں گی کہ میں بد کردار ہوں اور تم سے وفادار نہیں ہوں۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ پوری رات باہر ٹھنڈ میں گزارنے کے بعد اب بھی وہ ایسی بات کریں گی؟ ہرگز نہیں۔ میں اماں کو اٹھا کر دیکھتا ہوں، تم دیکھ لینا وہ تم سے معافی مانگیں گی۔ چلو ٹھیک ہے، اگر معافی مانگ لی تو پھر میں بھی ان کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں، میری بیوی نے کہا۔ تو میں اماں کو جگانے لگا۔ اماں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، میری طرف دیکھ کر بولی، کیا ہوا بیٹے، تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ نہیں اماں، میں تو سو کر اٹھا ہوں، میں نے شرمندگی سے جواب دیا۔ اماں اندر چلو، بس میری بیوی سے معافی مانگ لو کہ تم نے جو اس کے کردار پر بات کی ہے وہ غلط تھی۔ اماں، میں مجبور ہوں نا، تم نے میری بیوی پر الزام لگایا، مجھے تمہیں گھر سے نکالنا پڑا، بس تم جلدی سے اس سے معافی مانگ لو اور پھر گھر کے اندر چلو۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا بیٹا، میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن میں دن کو رات اور رات کو دن بھی نہیں کہہ سکتی۔ تمہاری بیوی بد کردار ہے، اس نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ دوستیاں کر رکھی ہیں، اور میں تمہیں بتائے دیتی ہوں، یہ ایک دن تمہیں اسی طرح تڑپتا بلکتا چھوڑ کر یہاں سے چلی جائے گی اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اماں کی بات سن کر مجھے سخت غصہ آیا۔ ماں، تم رحم اور معافی کے قابل ہی نہیں ہو۔ ایک عورت تمہیں بار بار اپنانا چاہتی ہے، تمہیں معاف کرنا چاہتی ہے، مگر تم ہو کہ تم میری بیوی کے بارے میں اچھا سوچ ہی نہیں سکتی۔ ہاں بیٹے، ایسا ہی ہے، میں بالکل نہیں سوچ سکتی، کسی بری عورت کے بارے میں اچھا کیسے سوچوں؟ یہ تو میرا ضمیر بھی اجازت نہیں دیتا۔ میری ماں کی بات نے مجھے بہت باغی کر دیا تھا، اب مجھے اس پر بالکل ترس نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہہ دیا
کہ تم بے شک یہاں سے چلی جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ میری ماں روتی ہوئی وہاں سے جانے لگی اور جاتے جاتے مجھے کالے رنگ کا بیگ پکڑا گئی۔ یہ لو بیٹا، یہ زمین کے کاغذات ہیں، انہیں سنبھال کر رکھنا۔ میری ماں کی باتوں میں بہت زیادہ سکون بھی تھا اور فکر بھی۔ وہ شاید مجھ سے ابھی بھی محبت کرتی تھی، لیکن اتنی بڑی بات کے ساتھ ہمارا ساتھ رہنا ممکن نہیں تھا، سو میں نے اپنی اماں کو روکا نہیں بلکہ انہیں جانے دیا۔ اس کے بعد میری زندگی میں خوشیوں کی بجائے تباہی کا ایک نیا باب تھا جو شروع ہوا۔ میری ماں بھی چلی گئی ہے، میری بیوی کو مجھ سے کوئی گلہ نہیں ہوگا، مگر کہتے ہیں اس کی زندگی میں واقعات اس سے مختلف ہوتے ہیں۔ میں اپنی بیوی پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا تھا۔ اس دن میں گھر سے چلا گیا، میرا دل بہت پریشان تھا، میں اپنی اماں کو بار بار یاد کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے میرا آفس میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ صبح کے تقریباً 10 بجے ہی میں اپنے آفس سے نکلا اور واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ دل بہت بوجھل تھا، میں بس اپنی بیوی کی صورت دیکھنا چاہتا تھا کہ مجھے کتنی خوبصورت، حسین، وفادار بیوی ملی۔ چلو اس کے لیے ماں کو چھوڑ تو دیا، لیکن اب زندگی میں ایک عورت کی محبت کا سکون تو ہوگا۔ 10 بجے کے قریب آنا شاید میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، جس نے میرے خوابوں کے شیش محل کو کچھ ہی لمحات میں زمین بوس کر دیا تھا۔ میں نے اپنے گھر کا دروازہ بجایا تو دروازہ کھلنے میں بہت دیر ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے پاس سے چابی ڈھونڈنا شروع کی۔ خوش قسمتی سے چابی میرے پاس ہی تھی۔ میں نے چابی لگائی اور گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ عموماً میں گھر داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں سلام کرتا تھا، پر آج بجھے دل کے ساتھ گھر داخل ہوا۔ جیسے ہی میں نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر مجھے زندگی بھر ستانے کے لیے، تڑپانے کے لیے باقی تھا۔ میں نے دیکھا میری بیوی کسی غیر کی باہوں میں جھول رہی تھی، اور وہ لڑکا میرے آگے کچھ بھی نہیں، یعنی اس کی شکل، صورت، شخصیت، کسی اعتبار سے بھی وہ میرے برابر کا تو کیا، میرا آدھا بھی نہیں تھا۔ میں اپنی بیوی کی طرف افسوس بھری نظر سے دیکھنے لگا۔ میں اسے جان سے مارتا تو میری زندگی مزید تباہ ہوتی۔ میں نے بس اسے ایک نظر دیکھا، طلاق کے 3 الفاظ کہے اور اسے وہاں سے جانے کا کہہ دیا۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ میری بیوی کے بارے میں جو بات میری ماں کر رہی ہے وہ سچ ہو سکتی ہے، کیونکہ میں نے جو دیکھا تھا وہ بہت دل برداشتہ تھا، اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھ سے غلطی کہاں ہوئی۔ میں نے اپنی بیوی کو ضرورت کی ہر چیز دی، محبت، وقت، عزت، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی کمی ہو میری بیوی کو۔ پھر بھی اس نے اتنی گھٹیا حرکت کی۔ بس مجھے آپ سے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے کہ عورت اتنی زیادہ محبت کے بعد بھی بے وفائی کرے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا کمی مجھ میں تھی یا اس میں تھی؟ خدا کے لیے مجھے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، شاید کہ میرے بے چین۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔